दोस्तों, क्या आपके आबा अजदाद बंदर थे या उनके आबा अजदाद नहीं थे? अच्छा, साइंस तो यही कहती है। साइंस में डार्विनियन जो नज़रिया है, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, तो यही कहती है कि हम जो हैं, हमारे जो आबा अजदाद थे आज से लाखों साल पहले, वो बंदर थे। फिर बंदरों से वो होमो हैबिलिस बने, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस बने, फिर जाके होमो सैपियन यानी हम इंसान बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ पहले ये काम कीजिए। हमारी जो वीडियो है, हम उसमें आज मेन पॉइंट्स जो हैं वो हमारे 3 हैं। हम 3 पॉइंट्स को लेकर चलेंगे और इन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बड़ा नाजुक मामला है कि हमारे आबा अजदाद को साइंस बंदर कह देती है, तो ये बात हमारे दिल पे भी लगती है। लेकिन ऐसी बातों के फैसले जज्बात से नहीं हुआ करते, दलाइल से हुआ करते। 3 मेन पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, इर्तिका क्या है और डार्विनियन इर्तिका क्या है। हम 2 इर्तिकाई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि कुरान जो है वो हमारी पैदाइश के बारे में क्या कहता है, कि हम कैसे पैदा हुए, बंदरों से बने या कुछ और, या इस तरह का कोई नजरिया। और तीसरी जो चीज़ होगी वो कंपैरिजन होगा कि इर्तिका असल में कुरान की नज़र में क्या है और डार्विनियन इर्तिका क्या था। तो दोस्तों, 1859 में 1859 में सर चार्ल्स डार्विन की एक बुक शाया हुई जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसमें उन्होंने नजरिया इर्तिका बयान किया, और नजरिया इर्तिका बयान करते हुए उन्होंने मैंने कंक्लूजन किए 3 मेन पॉइंट्स रखे। पहला था अडॉप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहे थे, ये उन्होंने कहा कि हम जो हैं या कोई भी जानदार चीज़ है वो माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। उसमें जनियाती तब्दीली होती है, यानी उसके जीन्स में तब्दीली होती है, और जो जैसा माहौल होता है उस माहौल के मुताबिक वो खुद को ढाल लेती है। नस्ल दर नस्ल ये तब्दीली उसके जनियात में बढ़ती चली जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीज़ अपने ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल माहौल के मुताबिक पैदा करती है, यानी कि बिल्कुल माहौल उन्हें साजगार आ जाता है और वो उस माहौल में रह सकते हैं, खुराक तलाश कर सकते हैं, शिकार होने से बच सकते हैं, और फिर वो अपने जैसे कईयों को जन्म भी दे सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो उनका पहला पॉइंट था। ठीक है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उनकी जिल्द का रंग भी अलग होता है, उनके अंदर की जो होती हैं वो भी डिफरेंट्स होती हैं, पहाड़ी लोगों की डिफरेंट्स होती हैं, सहराई लोगों की डिफरेंट होती हैं। माहौल के मुताबिक जो है इंसान और हर जानदार चीज़ माहौल के मुताबिक पाई जाती है। या पोलर बियर जो बर्फ़ में रहने वाला है वो सहरा में पाया जाता है, नहीं, जहाँ जैसा माहौल होता है उस माहौल के मुताबिकत रखने वाली चीज़ें वहाँ पर पैदा होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी इनमें चीज़ थी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ये है कि जैसे हम मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की आपस में उनका मिलाप करवा कर एक नई ब्रीड पैदा करें जो उन दोनों के मिलाप से पैदा हुई और उन दोनों की खसूसियात रखने वाली है। तीसरी जो इस थ्योरी की मेन चीज़ थी, जो हमारी आज की बहस का हिस्सा भी है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि इंसान की भी इब्तदा ऐसे ही हुई। सबसे पहले जो थे इंसान जो था वो बंदर था, और बंदर जो थे उनमें तब्दीलियां आना रुनमा हुई। जनियाती तब्दीलियों के मराहल तय करते करते नस्ल दर नस्ल लाखों साल में वो पहले होमो हैबिलिस बने, फिर होमो इरेक्टस बने, और फिर आकर माहौल के मुताबिक एडजस्ट हुए और होमो सैपियंस बन गए, और उनकी दुम भी ख़त्म हो गई। ये उनका मेन टॉपिक था, यानी इंसान जो है वो बंदर से बना। तो आज भी साइंस इस थ्योरी को मानती है, और थ्योरी मजाक नहीं होती। थ्योरी आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो है वो अमल में आती है। पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजर्बे होते हैं, फिर जाके वो थ्योरी बनती है, और जब वो 100% श्योर हो जाए और रिजल्ट देने लगे तो फिर उसे लॉ बना दिया जाता है। बहरहाल, ये तो थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या इर्तिकाई थ्योरी डार्विन की नज़र में। अब हम देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है इंसान की पैदाइश के बारे में। तो दोस्तों, इंसान की पैदाइश के बारे में कुरान जो है वो 2 मौक़िफ़ सामने रखता है।
ایک موقف یہ کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا یا گارے سے پیدا کیا گیا، یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی یا زمین سے پیدا کیا، یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی یا زمین سے پیدا کیا گیا۔ اور دوسرا موقف قرآن کا یہ ہے کہ انسان جو تھا وہ پہلے نطفہ تھا، پھر نطفے سے وہ ایک جون کی مانند بنا، پھر اس سے وہ خون کی پھٹکی بنی، خون کی پھٹکی سے بوٹی بنی، ڈھانچہ بنا، بچہ بنا، پیدا ہوا۔ یہ دو موقف ہیں قرآن کے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا ابتدائی موقف کیا تھا، سب سے پہلا آدم کیسے بنا۔ تو دوستو اس کے بارے میں قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 17 میں کہ اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا۔ عربی میں یہاں پر نباتا کا لفظ آیا ہے۔ نباتا کا لفظ تمام پودوں کے لیے پیدا ہوتا ہے جو زمین سے اگتے ہیں۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی اگایا گیا۔ اب ہم اگلی آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سورہ 15 آیت نمبر 26 میں۔ یعنی کہ جیسے اندر کے کنارے جو دلدلی مٹی ہوتی ہے، ایسی مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ کیسے؟ زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کی کن کے بعد اللہ نے جن ابتدائی مراحل سے انسان کو گزارا وہ کیا تھے کہ زمین کے اندر انسان کی زندگی کی ابتدا کی، اور انسان کے لیے زمین اسی طرح تھی جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے اور اس میں سے چوزا باہر آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان زمین سے باہر آیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، یعنی وہاں سے زمین سے انسان باہر آیا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، یعنی بالکل کھنکتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو دوستو ایک موقف تو یہ ہے قرآن مجید کا، اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے سورہ نمبر 66 میں فرماتے ہیں کہ اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا موقف ہے قرآن کا۔ انسان کی ابتدا جو ہوئی وہ ایسے ہی ہوئی زمین سے، کہ جیسے ایک انڈے سے ایک چوزا باہر آتا ہے یا زمین سے پودا باہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اندر سے باہر نکالا، زمین کی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی، سڑے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کیا۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو اس قابل کر دیا کہ وہ اپنی پیدائش خود کر سکے، یعنی اپنے جیسے کئی اوروں کو خود جن سکے، یہ صلاحیت اس میں رکھتی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں مولک وجود بنایا، پھر ہم نے اس مولک وجود کو ایک ایسا لتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں نشو نما دی، پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ دوستو اگر ہم اسی آیت کے ضمن میں ایک اور آیت دیکھیں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے جو انسان کی ابتدا ہوئی، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ مٹی سے ہوئی۔ مٹی سے ابتدا جب ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، یعنی اللہ نے دوبارہ انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی ریپروڈکشن کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا اور وہ بے نقشہ تھا، یہ جیسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ بے غرض عمر یعنی بڑھاپا، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھر پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ دوستو اگر ہم کہیں کہ یہ آیات جو ہیں، یہ جو پہلی آیات میں نے بیان کی وہ پہلے انسان کی ابتدا کے بارے میں تھی، پھر اس کے بعد ریپروڈکشن کے بارے میں تھی، اس میں ارتقاء تو نظر آتا ہے کہ انسان مختلف مراحل سے گزرا ہے، لیکن اس میں ڈاروینین ارتقاء نظر نہیں آتا۔
یعنی کہ انسان کی جو ابتدا ہوئی وہ زمین سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں ریپروڈکشن کا عمل رکھ دیا گیا، ارتقا تو تھا لیکن ڈاروینین ارتقا نہیں تھا۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ ایک آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ دوستو اس آیت سے واضح نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا، یعنی پہلا آدم جب بنا تھا اسی کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اگر وہ بندر ہوتا، اس کی پونچھ ہوتی، تو اتنی پاک اور معطر مخلوق کو اللہ بندروں کو سجدہ کرواتا؟ نہیں، انسان کو سجدہ کروایا گیا۔ انسان اس وقت اچھی صفات کا ایک علم تھا اس کے پاس، اس وجہ سے اسے سجدہ کیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں خلقنا الانسان کا لفظ استعمال کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ایک بہترین صورت پر پیدا کیا گیا۔ یہاں پر اللہ لفظ انسان کیوں استعمال کر رہا ہے اور خلق کرنے کی بات کر رہا ہے، کریٹ کرنے کی، ایوالو کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن جو ہے وہ تھیوری آف کریشن پیش کرتا ہے انسان کے بارے میں، تھیوری آف ایوولوشن پیش نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو کنسیپٹ، جیسے ڈاروینین کنسیپٹ چلا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ جو تھی، ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ڈاروین ہمارے آباء و اجداد بندر تھے، ہم ان سے ایوالو ہوئے، ارتقائی منازل طے ہوئی، ماحول کے مطابق چلتے ہم انسان بن گئے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے آدم کو ہم نے زمین سے پیدا کیا، پودے کی طرح اگایا زمین سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے ہم نے مزید تم جیسے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں۔ دوستوں میں ایک بار پھر بتا دوں کہ قرآن جو ہے انسان کے بارے میں تھیوری آف کریشن بتاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، جلا بخشی، زندگی عطا کی انسان کو، نہ کہ اللہ نے اسے ارتقائی منازل طے کروانے کے بعد کسی دوسری چیز سے ایوالو۔ دوستو آج کے دور میں اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ بندروں اور انسانوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، کروموسومز کی تعداد کا بھی صرف 19-20 کا فرق ہے، یعنی 46-48 کا، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم بندروں سے ایوالو ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سب کا بنانے والا ایک ہے، ایک خالق ہے جس نے ہم سب کے اندر بھی خصوصیات کچھ حد تک سیم رکھی ہیں جیسے بندروں اور انسانوں میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بدتر جزا پانے والے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے سور اور بندر بنا دیا، یعنی بندر تو کہیں حد تک انسان سے ایوالو ہوا ہے لیکن انسان بندر سے ایوالو نہیں ہوا۔ اور ان بندروں کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بعد میں ختم ہو گئے تھے۔ تو بندر شروع سے ایک جانور چلتا آ رہا ہے، ایک علیحدہ سپیشی ہے، بالکل بھی انسان وہ نہیں ہے، ایوالو کر دیا۔ تو دوستو سب سے بہترین جو چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر خلق کر دیا، پیدا کر دیا۔ تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی دلیل باقی ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اس خالق کی طرف سے ہے، یہ اس کتاب کے الفاظ ہیں جو کائنات کا خالق ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ وائی وی بلیو اونلی ان گاڈ اینڈ وائی وی بلیو ان قرآن۔ تو دوستو یہ بہترین قرآن نے انسان کی تخلیق کے بارے میں تھیوری پیش کر دی، بلکہ یہ تھیوری نہیں، یہ لا ہے، یہ آج بھی ایسی امپلیمنٹ ہے۔ آدم کو بنایا زمین سے، وہ وہاں تک سلسلہ رک گیا، پھر آدم کو اللہ تعالی نے ریپروڈکشن کی صلاحیت عطا کی، خلق کیا پہلے، پھر ریپروڈکشن کی صلاحیت عطا کی، اور اس کے بعد ایک فیکٹ ہے، ایک لا چلتا آ رہا ہے کہ ہم ریپروڈکشن کرتے ہیں خود سے۔ اور اگر تھیوری آف ایوولوشن آج ہم کوئی ایسی مخلوق دیکھتے جو بندر اور انسانوں کے درمیان معلق ہے اور اپنے ارتقائی منازل طے کر رہی ہے۔ دوستو قرآن کی نظر میں ارتقاء یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کی پھٹکی بنتا ہے، پھر اس سے ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ایک بچہ پیدا ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑپن میں ہوتا ہے، پھر لڑپن سے لے کے اپنی نوجوانی کے دنوں میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے،
پھر وہ اپنی ایک میچور ایج کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بڑھاپے کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو واپس اپنی اسی سٹیج میں چلا جاتا ہے جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو دوستو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ کو یہ پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ قرآن کا ارتقائی نظام اور ہے اور ڈارونین ارتقائی نظام اور تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن کتنے بہترین دلائل رکھتا ہے انسان کی پیدائش کے بارے میں، کیونکہ یہ اسی انسان کی پیدائش کے بارے میں، کیونکہ یہ اسی خالق کی طرف سے جس نے انسان کو خلق کیا، سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔